पैसों की हिरस ने आपकी जबानों पे ताले लगा दिए, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन कम से कम ये तो ना करें कि गवर्नमेंट अगर कोई एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस या एंटी मुस्लिम एक्ट लेकर आई है तो आप उसकी हिमायत करने लग जाएं। ये तो कोई बात नहीं हुई। मिंबर मसला की तफरीक फैलाने में लगे हैं। मुसलमानों के जो नेचुरल लीडर्स हैं वो उलमा और मशाइख हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। मुसलमान जब भी बात मानेगा तो अपने उलमा और मशाइख की मानेगा, लेकिन आज दोनों तरफ सन्नाटा है। मिंबर पे तफरीक फैलाई जा रही है, दरगाह और खानकाह खामोश है। अब रही बात मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की, इनकी हमारे माशरे में जगह नहीं है। उसकी वजह है ये जब बड़े आला ओहदों पे फाइज रहते हैं ना, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो या कोई भी शोबा हो, पुलिस हो वगैरह, तब ये मुसलमानों की हिमायत, जायज हिमायत करते हुए भी डरते हैं। और हिंदुस्तान में एक माहौल, एक मिजाज है मुसलमानों का कि अगर हमें किसी अफसर के पास या किसी नेता के पास जाना है तो हिंदू नेता या हिंदू अफसर के पास जाओ, वो हमारा काम कर देगा। मुस्लिम नेता और मुस्लिम अफसर हमारी बात नहीं सुनता है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ इस बात? आम तौर पे ऐसा ही होता है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं मुस्लिम अफसरान और मुस्लिम मेन स्ट्रीम से हट जाते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से, तो यकबा यक उन्हें मुसलमानों का दर्द जाग उठता है। तो ये टाइम पास के लिए आपके बीच में हाइल हो जाते हैं, क्योंकि उनको चौधरात की आदत पड़ चुकी होती है। तो अब चौधरात कैसे करें? तो मुसलमानों का दर्द जाग गया और मुसलमानों में बेदारी पैदा करने के बाद वो कहते मसलहत से काम लो, हिकमत अमली से काम लो। एक मर्द कौम को उन्होंने नाहिंजार बना के रख दिया। ये जो आपसे बात करते हैं ना, मसलहत से काम लो, अभी वक्त अच्छा नहीं है, मैं समझता हूं मुसलमानों के लिए इससे बेहतर वक्त हो ही नहीं सकता है। जब मुसलमानों के जूते पड़ रहा हूं, उससे अच्छा मुसलमानों के लिए वक्त हो ही नहीं सकता है। कम से कम उसमें बेदारी तो पैदा होती है। नरेंद्र मोदी का मैं एक बात के लिए तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उसने कई सेकुलर चेहरों पे से नकाबे उतार दी। हम क्या सिर्फ हमारी समाज ने ठेका ले रखा है कि बीजेपी को हराए? वो सेकुलर फोर्सेस कहां हैं जो सीए एनआरसी में खामोश, नूह में झगड़ा हुआ खामोश, बाबरी मस्जिद के फैसला आने से कबल तश्तरी में देकर आ गए। जब फैसला आया, योर हाइनेस, हमने कौम को अफीम की गोली देकर सुला दिया। कैसा रहा? अच्छा रहा। ये वो लोग हैं, इनको आपको कंडेम करना पड़ेगा और अपनी नजरों से गिराना पड़ेगा। सीए एनआरसी का जब एजिटेशन हुआ, मुझे बताएं कितने उलमा और मशाइख ने इसमें रोल प्ले किया भी तो विंडो ड्रेसिंग के तौर पे मिमियानी सी आवाज उठाई। ये अगर शाहीन बाग की मस्तूरात और जामिया मिलिया के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ना होते तो ये टाइटेफिस हो जाता। ये हमारी तरफ से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, शर से खैर पैदा की। ये लोग समझ रहे थे बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद कि मुसलमान मर गया है, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक ऐसा इनाम आया जिसे सीएनआरसी कहते। उनके तमाम कैलकुलेशन खत्म हो गए कि नहीं, ये कौम मरी नहीं है, ये जिंदा है। असल में बेचने वाले और थे, वो चले गए, उनकी कौम में कोई बिसात नहीं है। हैदराबाद से हमारा एक ताल्लुक है दो वजह से। एक तो ये धरती मशाइख से लबरेज है, दूसरी मेरी जबान उर्दू, वली दखनी का एहसान है इस जबान पे, और हुजूर गरीबनास के शहदाई हैं, मानने वाले हैं। तो सरजमीन हैदराबाद इल्म और अदब का गहवारा है। लेकिन इनके बुजुर्गों ने जो इस्लाम के लिए जाफिशानी की, आज वो अपनी सिर्फ प्रॉपर्टीज बचाने के चक्कर में लग गए। ईडी के छापों से डरने लग गए, एनआईए के इन्वेस्टिगेशन से डरने लग गए, आईटी से डरने लग गए। तो ऐसी नौबत आई क्यों कि आप इतने करप्ट हो गए कि अब हवा भी तेज चलती है तो डर जाते हैं। दरवेशी इख्तियार करते, अल्लाह पे साबिर और शाकिर रहते। लेकिन जब आप पे दुनिया गालिब हो गई तो फिर आप तो बुज़दिल हो गए। और मुसलमान का और बुज़दिली का कोई मेल नहीं है। अगर कोई कहे मैं मुसलमान हूं और बुज़दिल हो
تو وہ مسلمان میری نظر میں تو کم از کم نہیں ہے. میں NIA کے انویسٹیگیشن سے گزرا ہوں, ATS کے انویسٹیگیشن سے گزرا ہوں, میڈیا ٹرائل ہوئی ہے, کیسز لگے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا انعام ہے مجھ پہ کہ میں آج بھی بولتا ہوں. ہو سکتا ہے کل آپ لوگوں کے بیچ میں نہ رہوں, لیکن ایک بات سے تو مطمئن رہوں گا کہ جس چوکٹ کا میں نے 800 سال میرے بزرگوں نے نمک کھایا تو میں نے اپنے نمک کا حق ادا کیا. تصوف کو انہوں نے ایک افیم بنا کے رکھ دیا معاشرے کو سلانے کے لیے, تاکہ میں آواز نہ اٹھاؤں کہ بھائی میں تو صوفی ہوں, دعا کرتا ہوں. ارے بھائی, ایسے حالات میں جب مسلمان پریشانی میں اور تو آواز بلند نہیں کرتا ہے, خاموش ہوا بیٹھا ہے, تو تیری دعا تیرے لیے تو لگ نہیں رہی ہے, تو معاشرے کے لیے کیا دعا کرے گا؟ کم از کم میں مسلمانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اندھ وقت مت بنو. کوئی اپنے مسلک کے مولوی کا اندھ وقت ہے, کوئی پیر صاحب کا وقت بنا ہوا ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. میاں کہاں تھے جب مسلمانوں پہ پریشانی آئی تھی؟ آپ تو خاموش تھے. ایسے لوگوں کی بیعت فسخ کی جائے, ایسے لوگوں کی بیعت فسخ کی جائے. میں حیدرآباد سے یہ بات اعلان کرتا ہوں. پاور گیلری کے چکر لگاتے ہوئے آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی ہے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ سب میں زیادہ ذمہ داری تو ہماری ہے. مولا علی کے دشمنوں کی مدح سرائی ہو تو آپ خوش اور آپ خاموش, اور پھر کہتے ہو کہ ہم علی زادے ہیں. کون سے علی زادے ہو بھائی؟ ہمیں یہ تو بتاؤ. معاشرے کا ہمارا یہ حال ہے, جیسا ابھی فرمایا امجد صاحب نے, راتوں کا رت جگہ, دن کو سونا, اور یہ حق کے کم وقت اور چل گئے, حق کے پی کے نہ جانے کیا سمجھتے ہیں. آپ کسی ہندو بستی میں چلی جائیں, رات کو سناٹا ہوگا اور صبح ہی لوگ اٹھیں گے اور آپ کو گارڈن میں, باغیچے میں سیر و تفریح اور یوگا کرتے ہوئے ملیں گے. ایک اور چیز میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں, بچوں سے, دیکھیں ہمیں قلم بھی چاہیے, ذہن رسا بھی چاہیے, اور بازوؤں میں طاقت اور جرت بھی چاہیے. یہ اسلام کا ایک کمپلیٹ پیکج ہے. یہ بات شاید آپ کو عجیب لگے, لیکن میں کہتا ہوں, یہ ہمارے بچے آج کل جم جا کر وے پروٹین لیتے ہیں, گھی, مکھن, دودھ اور گوشت سے بالکل بے بہرا ہو گئے, مرغی, مری ہوئی مرغی کھاتے ہیں. ہمیں ایسی کمزور قوم نہیں چاہیے جو 3 سال بعد بیماری کا شکار ہو جائے ہمارے نوجوان. میں بار بار کہتا ہوں, یہ میں اپنے معاشرے میں بھی دیکھتا ہوں, مضبوط جسم, مضبوط ذہن رسا ہمارا دماغ چاہیے, اور معاشرے کی اصلاح ہمارے لیے بہت سخت وقت کا تقاضا ہے. معاشرے کی اصلاح ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, طلاقوں کا یہ عالم ہے, علیحدگی کا یہ عالم ہے کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ مسلم معاشرہ ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں علماء, مشائخ اور مسلم انٹلیکچوئل سے, کہ بھائی مسلمانوں کو مصلحت کے نام پہ, حکمت عملی کے نام سے ناہنجار مت بناؤ. یہ قوم ناہنجار نہیں ہے. نوح میں انہوں نے بتا دیا کہ ہم ناہنجار نہیں ہیں. قوم ناہنجار نہیں ہے, ڈرنے کی بھی کوئی بات نہیں ہے. الیکشنز آ رہے ہیں, بالکل پولیٹیکل امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. آپ نے کرناٹک میں دیکھا, یو پی کے الیکشنز میں دیکھا, بنگال کے الیکشنز میں دیکھا کہ مسلمانوں نے متحدہ ہو کر ووٹ دیے. یو پی میں تو خیر جسے دیے وہ تو ہمارے لیے کسی کام کا ہی نہیں رہا, لیکن بنگال اور کرناٹک کی گورنمنٹ کچھ کام کر رہی ہے. لیکن ہم اس چیز میں تو لگیں کہ بی جے پی گورنمنٹ ہار جائے, لیکن توقع سیکولر پارٹی سے بھی نہیں رکھیں. اگر ان کو ووٹ دیں تو سودا کر کے دیں اور ان کا گریبان پکڑ کے رکھیں 5 سال. ہمارا مسئلے کا حل کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے, ہمارا مسئلے کا حل صرف ہمارے پاس ہے. میں ایک چیز اور دیکھتا ہوں, اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جو ہمارا پڑھا لکھا اور پیسے والا طبقہ ہے وہ ہمارے مسائل سے بہت دور ہے. وہ ہمارے مسائل پہ بات کرتا ہوا شرماتا ہے. جو غریب طبقہ جو گیٹوز میں رہتا ہے, پسماندہ علاقے میں رہتا ہے, وہی آج اسلام کی پاسبانی بھی کر رہا ہے اور وہی ملت کے لیے لڑتا بھی ہے. میں جاہلی مسلمان کو لائبلٹی نہیں ایسیٹ سمجھتا ہوں.
آج لائبلٹی ہمارے لیے ہے تو پڑھا لکھا اور پیسے والا مسلمان ہے. سب تو نہیں ہے 100%، لیکن آج بھی ایسے ایمان والے ہیں جو پڑھ لکھ کر اور دولت مند ہو کے بھی مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں، کام کرتے ہیں اور باغی دہل آواز اٹھاتے ہیں. تو اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں تو یہ کہہ کے پڑھائیں کہ بیٹا اگر بڑے بنو، پڑھ لکھ کر کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچو تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ قوم و ملت کو تم ریٹرن بھی کرو اور قوم کا درد رکھو. دیکھیں جاٹ ہے، راجپوت ہے، گوجر ہے، وغیرہ وغیرہ سماج، یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بلانگ کرتے ہوں، لیکن جب بات ان کے سماج کی آتی ہے اکراس دا پارٹی لائن جا کر اپنی قوم کی بات کرتے ہیں. تو ہماری قوم پہلے ہے اور ہمیں اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کرنے پہ بھی یہ کچھ نہیں کر سکے. حجاب کا موومنٹ آیا تو ہماری لڑکیاں اور مسلم آئیڈیالوجی کی طرف مائل ہو گئی. جن کے برقعے اتر گئے تھے وہ واپس برقعے چڑھ گئے. جب اسلام کو دبانے کی کوشش کی تو اسلام ابھر کر سامنے آیا ہے. جب یہ دیکھیں نا، آج ہم اپنی آئیڈیالوجی کو ریٹین کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھا ہوا کہ وقت پہ ہم پہ ظلم و ستم ہوئے. اگر یہ ظلم و ستم نہیں ہوتے تو لوگوں نے تو لوریاں دے کے ہمیں سلائی دیا تھا، لیکن ہم وقت پر جاگ گئے اور وقت پہ جاگ گئے اور ہم فکر کرنے لگ گئے ہیں، سوچنے لگ گئے ہیں. اور کرناٹک اور بنگال کا الیکشن اس کی نظیر ہے. اور وہ جو مولوی ممبر سے اختلاف کی باتیں کرتا ہے اس کا گریبان پکڑ کے اتارو. یہ کہتے ہیں علماء دین وارث الانبیاء ہیں، بے شک وارث الانبیاء ہیں، لیکن کون؟ وہ جو علماء حق ہیں، علماء سو نہیں. وہ علماء حق جنہوں نے 1857 کے غدر میں سب میں زیادہ قربانیاں دی برطانیہ حکومت کے خلاف. میرٹھ سے لے کے دلی سے لے کے پشاور تک جو زیادہ پھانسی پہ لٹکے ہوئے علماء اور مشائخ لٹکے. آج ہماری باری ہے کہ پھانسیوں پہ ہمیں لٹکنا ہے، جبھی ملت بچے گی. اگر ہم اول صف میں بیٹھتے ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، تو قوم کی ذلت کو بچانا بھی ہمارا پہلا کام ہے. حیدرآباد میں مسلمانوں کی بڑی سائزیبل پاپولیشن ہے، صاحب حیثیت ہیں، آئی ٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن معاشرہ تھوڑا پلپلا ہے. ایک تو میاں تھوڑا کھٹا کم کھایا کرو، اس نے بھی معاشرے کو بڑا پلپلا کیا. وہ جو ایک مارشل ریس ہے نا مسلمز کی، وہ والی بات میں نہیں دیکھتا ہوں. لوگوں اتنی بڑی تعداد کے ساتھ آپ کی سنوائی نہ ہو، آپ لوگ قصوروار ہو. مسلمان ایک مارشل ریس ہے. دیکھیں ہر چیز کے سیلینٹ فیچرز ہوتے ہیں. شیر کا ایک ہے، بھالو کا الگ ہے، جراف کا الگ ہے، ہاتھی کا الگ ہے. ہمارا سیلینٹ فیچر پتہ ہے کیا ہے؟ ہم مارتے کھاتے اور اب ہو گئے پٹتے خواہ. تو پٹتے ہی خواہ بنے رہو، کوئی ظلم سہنے کی عادت مت بناؤ. ایک قرآن جلتا تھا، یہ حضور کی شان میں گستاخی ہوتی تھی، پورے ہندوستان کا مسلمان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. آج روز مرہ کی یہ باتیں ہو گئی ہیں اور کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی کچھ بولتا ہی نہیں ہے. ارے یوں نہیں، ابھی اچھا وقت نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، ابھی یہ مت کرو، ابھی بولو مت. کیوں نہیں بولو؟ کیوں نہیں لڑو؟ ہم ایک سورما قوم ہے، اور اگر مسلمان ڈرتا ہے، یہ مسلمانوں پہ زیب نہیں دیتا ہے. ہمارے اسلاف، آج مدارس کا ایک بڑا غلط پہلو ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کی ہے. سنی مدارس میں دو چیزیں ختم کر دی گئی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ یہاں جتنی صوفیہ کی زبان تھی فارسی تھی، اور تمام ہمارا لٹریچر فارسی میں تھا. فارسی نہیں پڑھائی جاتی ہے مدارس میں. اور اسلامک تاریخ تو جانتے ہی نہیں ہے. بڑے بڑے علماء دین کو پتہ نہیں ہے کہ اسلامک تاریخ کیا ہے. اس پہ پردہ ڈال دیا گیا.